गॉड बिलव्स मिनिस्ट्रीज पेश करते हैं खुदा और इंसान का मिलाप, पास्टर जोश के साथ। हमारे प्रोग्राम खुदा और इंसान का मिलाप में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं पास्टर जोश और मैं निहायत खुश हूं कि आज आप हमारे प्रोग्राम में फिर से शामिल हुए हैं। आज हम रोमियो 10 बाब का मुतालिया ख़त्म करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम ऐसा करें, आइए हम दुआ करते हैं। हमारे आसमानी बाप, मैं आज के दिन के लिए तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने हमें एक मर्तबा फिर इकट्ठा किया ताकि हम तेरे कलाम की सच्चाइयों को पढ़ सकें। पाकरू, हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू इस तमाम वक्त में हमारी रहनुमाई करना, तू हम सबसे हम कलाम होना, क्योंकि हमें तेरी ज़रूरत है। और खुदावन, हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू हमारे होंठों को मसा कर और मुझे वो अल्फाज दे जो तू मुझसे कहलवाना चाहता है। तू तमाम सुनने वालों के कानों को मसा कर और तमाम देखने वालों को बरकत दे, ताकि खुदावंत आज लोगों की ज़िंदगियां तब्दील हों और पाकरू के वसीला से आज एक बड़ा काम हो। खुदावंत, तू हमारे होंठों को मसा कर और ख़ास कर मुझे वो अल्फाज दे जो तू मुझसे कहलवाना चाहता है। ये सब कुछ मांगता हूँ यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। तो आज हम रोमियो 10 बाब का बकाया हिस्सा पढ़ेंगे। अगर आपको याद हो कि पिछली मर्तबा हमने इस खुशखबरी पर ख़त्म किया था कि अगर हम अपने मुंह से इस बात का इकरार करके कहें कि यीशु मसीह ही खुदावंद है और खुदावंद ने यीशु मसीह को मुर्दों में से ज़िंदा किया था, तो हम बचाए जाते हैं। आज हम रोमियो 10 बाब उसकी 14 आयत से पढ़ेंगे, तो आइए हम मिलकर पढ़ते हैं। रोमियो 10 बाब 14 से 15 आयत। मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे क्यों कर दुआ करें, और जिसका जिक्र उन्होंने सुना नहीं उस पर ईमान क्यों कर लाएं, और बगैर मुनादी करने वाले के क्यों कर सुने, और जब तक वो भेजे ना जाएं मुनादी क्यों कर करें। चुनाचे लिखा है कि क्या ही खुशनुमा है उनके कदम जो अच्छी चीज़ों की खुशखबरी देते हैं। अब बस हम यहीं तक पढ़ेंगे और देखिए पौलुस रसूल हमें क्या बता रहे हैं। सबसे पहले तो जाहिर है कि हम में से हर एक को यीशु मसीह पर ईमान लाना है और उस निजात पर ईमान लाना है जो खुदावंद ने पहले ही हमारे वास्ते जीत ली है। लेकिन इस सब पर ईमान लाने के लिए इन बातों का इल्म होना और उन्हें सुनना ज़रूरी है। और जाहिर है कि इंसान इन तमाम बातों को सिर्फ उस वक्त ही सुन सकते हैं जब कोई शख्स लोगों को तालीम दे और उन बातों को लोगों तक पहुंचाए। हर शख्स कलाम मुकद्दस की तालीम नहीं दे सकता। इसके लिए ज़रूरी है कि खुदावंद की तरफ से चुने गए लोग या वो लोग जिन्हें खुदावंद अपने कलाम की मुनादी के लिए मखसूस करता है, वो लोगों तक खुदा के कलाम को पहुंचाएं। जब खुदावंद के खादिम तालीम देंगे तो लोग खुदावंद के कलाम को सुन सकेंगे और इस पर ईमान ला सकेंगे और खुदावंद के नाम की तमजीद कर सकेंगे। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो एक ईमानदार को मालूम होनी चाहिए, और ये हमें इसीलिए मालूम होनी चाहिए क्योंकि हमें इसी तरतीब के लिए बुलाया गया है। सबसे पहले तो हम खुदावंद पर ईमान नहीं लाए, हमने खुदावंद के हुजूर बगावत की। फिर खुदावंद ने यीशु मसीह को भेजा जिसने हमें खुदावंद से मुतालिक तालीम दी और हमें इंजील की खुशखबरी दी। इसी तरह से आज भी खुदावंद कुछ लोगों को अपने कलाम की खिदमत के लिए चुनता है। और रोमियो 10 बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत में अभी हमने ये पढ़ा है कि किसी का आना ज़रूरी है जो हमें कलाम की खुशखबरी सुनाए और हम उसे सुनकर उस पर ईमान लाएं और फिर ईमान लाकर निजात की दुआ करें। और हम दुआ करें कि खुदावंद आकर हमें बचाए और हमें ये दिखाए कि हम पहले ही खुदावंद के ख़ानदान का हिस्सा बन चुके हैं। इसीलिए जो सबसे पहला काम जो हर किसी शख्स को करना है वो ये है कि वो खुदावंद के कलाम को सुने, और जब वो उसे सुन लेंगे
تو وہ اس پر ایمان بھی لائیں گے، اور جب ایمان لائیں گے تو خداوند کا نام پکاریں گے۔ لیکن پولس رسول بتاتے ہیں کہ یہ سب ترتیب ان لوگوں کے لیے ہے جو آج تک یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے۔ جو ایماندار ہیں اور خداوند کو جانتے ہیں ان کے لیے یہ ترتیب نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی زندگیوں میں پہلے سے ہی خداوند بستا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایمانداروں کو خداوند کا کلام سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے، بلکہ نہایت ضروری ہے۔ ہم خداوند کے خادموں کے تابع رہیں اور ان کی کہی گئی باتوں کو سنیں، یعنی کہ وہ باتیں جو وہ کلام مقدس میں سے پڑھ کر ہم تک پہنچاتے ہیں۔ ہم خداوند کے خادموں کے تابع رہیں اور ان کی باتوں کو سنیں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت خاص لوگ خدا کے کلام کی منادی کر سکتے ہیں۔ ایک بات میں آج آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ خداوند کسی کا بھی طرفدار نہیں ہے، اس کے لیے تمام لوگ برابر ہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ خدا کے خادم خداوند کی طرف سے مخصوص کیے جاتے ہیں، لیکن جب بات خداوند کے کلام کو دوسروں تک پہنچانے کی ہو تو وہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ آپ لوگ بھی اپنے پڑوسیوں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ خداوند کے کلام کو بانٹ سکتے ہیں، ان کے ساتھ اپنی گواہیوں کو شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ یسوع مسیح کون ہے اور کس طرح یسوع مسیح نے ہمارے واسطے نجات کو جیتا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی زندگیوں کے متعلق بھی لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ خداوند نے آپ کی زندگیوں میں کس قدر کام کیے ہیں۔ جب لوگ آپ کی باتوں کو سنیں گے تو ان کا ایمان بھی مضبوط ہوگا اور وہ بھی خداوند کے قریب ہوں گے۔ تو دیکھیے کتنی بار خداوند نے ہمیں اپنے کلام کی گواہی دینے کے لیے بلایا ہے، اور کتنی مرتبہ خداوند نے ہمیں اس لیے بھی بلایا کہ ہم دوسروں کی اس بات کے لیے حوصلہ افزائی کریں کہ وہ خداوند کے کلام کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ اسی طرح سے جو لوگ اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا کہ وہ اس ٹی وی چینل کو بھی سپورٹ کریں، کیونکہ یہ چینل بھی بہت سے لوگوں تک پہنچ رہا ہے، اور آپ لوگ اپنے چرچ کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں اور اپنے پاسٹرز کو بھی جو انجیل کی منادی کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ہم اپنے ہدیوں کے ذریعے سے بھی اپنے چرچ کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے دیے ہوئے ہدیوں سے چرچ بہت سے اور لوگوں کو ٹرین کر سکتا ہے کہ وہ یسوع مسیح کے لیے اپنی خدمت سر انجام دیں۔ تو آئیے ہم اپنے مطالعے کو جاری رکھتے ہوئے اپنی بہتری کے لیے آپ کلام مقدس میں سے دیکھیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں رومیو 10 باب اس کی 16 آیت سے۔ رومیو 10 باب 14 سے 21 آیت۔ لیکن سب نے اس خوشخبری پر کان نہ دھرا، چنانچہ یسایہ کہتا ہے کہ اے خداوند، ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا ہے؟ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ لیکن میں کہتا ہوں، کیا انہوں نے نہیں سنا؟ بے شک سنا، چنانچہ لکھا ہے کہ ان کی آواز تمام روئے زمین پر، اور ان کی باتیں دنیا کی انتہا تک پہنچیں۔ پھر میں کہتا ہوں، کیا اسرائیل واقف نہ تھا؟ اول تو موسیٰ کہتا ہے کہ میں ان سے تم کو غیرت دلاؤں گا جو قوم ہی نہیں، ایک نادان قوم سے تم کو غصہ دلاؤں گا۔ پھر یسایہ بڑا دلیر ہو کر یہ کہتا ہے کہ جنہوں نے مجھے نہیں ڈھونڈا انہوں نے مجھے پا لیا، جنہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا ان پر میں ظاہر ہو گیا۔ لیکن اسرائیل کے حق میں یوں کہتا ہے کہ میں دن بھر ایک نافرمان اور حجتی امت کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائے رہا۔ بس یہیں تک پڑھیں گے ہم۔
یہ رومیو 10 باب کا آخر ہے، اور آپ نے یہ دیکھا کہ رومیو 10 باب کی 16 اور 17 آیت میں یہ لکھا ہے کہ دو مختلف طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ جو صرف خدا کے پاک کلام کو سنتے ہیں، اور دوسرے وہ جو سن کر اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اور ان دو طرح کے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے۔ تو پولس رسول ان تمام باتوں میں یہ صاف صاف بتاتے ہیں کہ ہر شخص جو کلام کو سنتا ہے ضروری نہیں کہ وہ اس پر عمل بھی کرتا ہو۔ اور جو ترتیب پولس نے 10 باب اس کی 14 آیات میں بتایا وہ یہ تھا کہ جب ہم کسی شخص کو انجیل کی خوشخبری سنانے کے لیے بھیجتے ہیں اور وہ لوگوں میں جا کر کلام سناتے ہیں، تو لوگوں کو اس کلام کو سن کر سب سے پہلے اس پر ایمان لانا چاہیے، کیونکہ جب وہ ایمان لائیں گے تو تبھی خداوند کو جان سکتے ہیں اور اسے پکار سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے کلام کو سننا اور اس پر ایمان لانا دو مختلف چیزیں ہیں، اور اسی لیے 16 اور 17 آیت میں لکھا ہے کہ انجیل کو سننے والے ضروری نہیں کہ اس پر ایمان بھی لائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم انجیل کی خوشخبری پر کس طرح ایمان لا سکتے ہیں۔ اس سب کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم خداوند کے پاک کلام کو سنتے رہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو ایسے لوگوں کی رفاقت میں رکھنا چاہیے جو خداوند کے قریب ہوں، جو اسے جانتے ہیں اور جو اس سے پیار کرتے ہیں۔ جب ہم ایسے لوگوں کے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو بانٹتے ہیں جو دکھوں سے گھرے ہیں، تو گویا ہم ان کی مشکلات کو کم کرتے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس میں ہر ایک بات کا ذکر موجود ہے اور ہر مشکل کا حل بھی ملتا ہے۔ اور بجائے اس کے کہ ہم دنیا میں دنیاوی باتوں اور چیزوں میں اپنے دکھوں اور اپنی تکلیفوں کا حل ڈھونڈیں، اس سے کئی زیادہ بہتر ہے کہ ہم خداوند کے پاس جائیں جو ہمیں ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی سے آزاد کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہر مسیحی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خداوند کے پاک کلام کو پڑھیں اور اس کی سچائیوں سے واقف ہوں، اور نہ صرف کلام مقدس سے واقفیت ضروری ہے بلکہ روح القدس سے واقف ہونا بھی ہر مسیحی کے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ روح القدس ہمارا مددگار ہے جو ہمیں خداوند کے قریب لے کر جاتا ہے۔ اور روح القدس کے ساتھ رفاقت رکھنا، اس کے ساتھ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں جو بھی فیصلہ کرتے ہیں ان میں روح القدس ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جب روح القدس ہمیں یہ کہے کہ ہمیں اس کام کو کرنا چاہیے تو ہمیں کرنا چاہیے، اور اگر روح القدس ہمیں کسی بات سے روکے تو ہمیں بھی اس سے باز رہنا چاہیے۔ یسوع مسیح ہمیں بتاتے ہیں کہ روح القدس یسوع مسیح سے ہی ہمارے واسطے بات کرتا ہے، اور جو یسوع مسیح کہتے ہیں وہ اسی بات کو ہم تک پہنچاتا ہے۔ روح القدس دراصل ہمارے اور یسوع مسیح کے درمیان ایک مددگار ہے جو ہمارا پیغام یسوع تک پہنچاتا ہے، اور یسوع مسیح کا پیغام ہم تک پہنچاتا ہے۔ روح القدس خداوند کا روح ہے، وہ خود خداوند ہے جو ہمارے اندر بسا ہوا ہے۔ اسی لیے جو خداوند کہتا ہے روح القدس بھی وہی کہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ روح القدس ہمیں بائبل مقدس سے متعلق بتائے گا، اور جب بھی ہم کسی مشکل میں ہوں گے تو وہ ہمیں یاد کروائے گا کہ ایسے حالات میں بائبل مقدس ہمیں کیا بتاتی ہے۔ یہاں تک کہ آپ کے اپنے بہن بھائی، آپ کے اپنے دوست جب بھی مشکل وقت میں ہوں گے، اس وقت بھی آپ روح القدس کی مدد سے انہیں ان مشکلات سے نکال سکتے ہیں۔ بائبل مقدس میں کئی ایسی کہانیاں موجود ہیں جنہیں پڑھ کر آپ کئی مشکلات کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں۔ جب یہ لوگ اپنی زندگیوں میں روح القدس کو کام کرتا دیکھیں گے
تو ان کا ایمان اور بھی مضبوط ہوگا اور وہ پورے دل سے انجیل کی خوشخبری پر ایمان لائیں گے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں یہ سب پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ اگر آپ لوگ پچھلے کچھ سیشنز کی طرف جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہم پہلے بھی روح القدس کے متعلق بات کر چکے ہیں، اور میں نے افسیوں کی کتاب سے بھی ایک حوالہ دیا تھا جس میں یہ مرقوم تھا کہ روح القدس خداوند کی طرف سے ایک گارنٹی ہے۔ خداوند اپنے روح کو ہمارے لیے بھیجتا ہے تاکہ وہ ہمارے واسطے مدد کا کام کرے اور ہمیں ہر طرح کی مشکل سے آزاد کرے۔ اب اگر ہم واپس اپنے آج کے اس باب کی طرف چلیں، آج ہم نے یہی سیکھا ہے کہ پولس رسول ہم سے کہتے ہیں کہ ہر شخص جو کلام کو سنتا ہے ضروری نہیں کہ وہ اس پر ایمان بھی لائے۔ ہم کئی دفعہ بہت سی چیزوں کو سن کر بھی ان پر عمل نہیں کرتے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ایمان کے وسیلہ سے ہی ہم خداوند اور اس کے پاک کلام پر ایمان لا سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی یہ دیکھا تھا کہ پولس رسول یہودی لوگوں کے لیے فکر مند تھے، اور وہ خداوند کے کلام کو سنتے ضرور تھے، اور تقریباً ان سب نے ہی خداوند کے کلام کو سنا ہے اور یسوع مسیح پر ایمان بھی لائے ہیں، لیکن ان کی جگہ اسرائیلی خداوند کے حضور راست باز ٹھہرائے گئے، جبکہ وہ کبھی بھی خداوند کے خاندان کا حصہ نہیں تھے، لیکن پھر بھی خداوند نے انہیں چنا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ خداوند کسی کا بھی طرفدار نہیں ہے۔ خدا نے ان لوگوں پر اس قدر رحم کیا کہ اس نے انہیں بچایا اور نجات یافتہ بنایا، اور خداوند نے ہمیں بھی بچایا۔ ہم بھی یہودی لوگوں میں سے نہیں ہیں، تو بھی خداوند نے ہمیں نجات بخشی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مغرور ہو جائیں اور اس بات پر فخر کرنے لگیں کہ خداوند نے ہمیں چن لیا ہے، کیونکہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ ہم نے کچھ ایسا نہیں کیا جس سے خداوند ہمیں چنتا۔ یہ اس کا فضل ہے جو یسوع مسیح کے صلیب پر جان دینے کی وجہ سے ہمیں ملا ہے۔ اور اب اس وقت میں ان لوگوں کو دعوت دینا چاہوں گا جنہوں نے ابھی تک یسوع مسیح کو بطور اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا، جو آج بھی سمجھتے ہیں کہ وہ خداوند کے خاندان کا حصہ نہیں ہے۔ آج اگر آپ ان تمام برکات سے مستفید ہونا چاہتے ہیں اور خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں کہلانا چاہتے ہیں اور خداوند کو باپ کہہ کر پکارنا چاہتے ہیں اور ان تمام برکات سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں جو یسوع مسیح نے صلیب پر ہم سب کے واسطے سہی، تو آج آپ کو اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کرنا ہوگا کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے، وہی ہمارا نجات دہندہ ہے۔ ان دو چیزوں پر ہی ہمارا مکمل یقین ہونا چاہیے۔ تو آج اگر آپ نے واقعی یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں میں قبول کر لیا ہے تو میرے ساتھ مل کر آپ کو آج اس دعا میں شامل ہونا ہوگا اور اونچی آواز میں اس بات کا اقرار کرنا ہوگا کہ میں نے یسوع کو قبول کیا ہے، آج سے میں مسیحی ہوں۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کسی بھی بات کا اقرار کرنا نہایت ضروری ہے، اور اقرار کرنے کا مطلب بھی یہی ہے جو ہم اپنے دلوں میں مانتے ہیں اسے ہم زبانی بولیں، اسے ہم اپنی زبانی کہیں۔ تو آئیں ہم سب مل کر دعا کریں۔ میرے آسمانی باپ، ہم آج تیرے حضور آئے ہیں اور اس بات کا برملا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی تیرے بتائے ہوئے حکموں کے مطابق نہیں گزاری۔ ہم نے تیرے حضور بغاوت کی اور تجھے ناراض کیا۔ ہم نے کبھی اپنے دل سے تجھے قبول نہیں کیا، لیکن آج سے ہم اپنی زندگی تجھے سونپتے ہیں اور تجھے دعوت دیتے ہیں کہ تو ہماری زندگیوں کا ذمہ لے اور ہمیں ہر طرح سے گناہوں سے آزاد کر۔ خداوند تو ہمیں ہر اس چیز سے رہائی دلا
जो हमें तुझसे दूर करती है। खुदावंद हमें तेरी ज़रूरत है। आज से हम इस चीज़ का इकरार करते हैं कि तूने हमारे वास्ते रास्तबाजी और निजात को जीता है। हम इस बात पर भी ईमान लाते हैं कि वो हमारे ही गुनाह थे जिनके बायस यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी, और बदले में हमें वो तमाम बरकत हासिल हुई जिनका असल हकदार खुद यीशु मसीह था। और यीशु मसीह के वसीला से ही फजल हमारी जिंदगियों का हिस्सा बन गया। अगर फजल हमारी जिंदगियों में ना होता तो खुदावन हम आज भी तुझे ए बाप कहकर नहीं पुकार सकते थे। इसीलिए खुदावन मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि यीशु मसीह ने मेरे ही गुनाहों की खातिर सलीब पर अपनी जान दी, और आज से मैं उसे अपने बचाने वाले और अपने निजात दहिंदा की हैसियत से कबूल करता हूँ। खुदावन मेरी इस दुआ को सुनना और कबूल करना। मैं इस दुआ को तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से मांगता हूँ, आमीन। अब अगर आपने मेरे साथ मिलकर ये दुआ की है तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि आज से आप मसीही हैं, और मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप बाकायदगी से अपने चर्च जाएं और जाकर अपने पास्टर को बताएं कि आपने पास्टर जोश के साथ मिलकर यीशु मसीह को कबूल किया है, और बाकायदगी से कलाम मुकद्दस का मुतालिया करते रहें ताकि आप यीशु मसीह और पाक रूह से मुतालिक मज़ीद जान सकें। और खुदावंद के लोगों के साथ रफ़ाकत रखना भी बहुत ज़रूरी है। आप उनसे रफ़ाकत रखें, अपने कलाम की बातें शेयर करें और एक दूसरे के साथ कलाम की सच्चाइयों को भी बांटें ताकि उन तमाम फ़वाइद के बारे में जान सकें जो यीशु मसीह अपने लोगों के लिए रखे। हम ये भी जान सकते हैं कि खुदावंद हमसे किस तरह की ज़िंदगी की तवक्को करता है। और जब आप हर रोज़ बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करेंगे तो आप देखेंगे कि किस कदर खूबसूरत बातें उसमें से आपको मिलेंगी, और आपकी ज़िंदगी में एक नयापन आएगा। आप खुद खुशी महसूस करेंगे और आप हर रोज़ एक नई बात सीखेंगे, और रूह कुद्स खुदावंद के कलाम को समझने में आपकी मदद करेगा। तो मैं यकीनन आपसे यही कहूँगा कि आप चर्च जाएं, कलाम मुकद्दस को पढ़ें और लोगों में कलाम की शेयरिंग करें। तो आइए हम मिलकर दुआ करते हैं। मेरे जिंदा आसमानी बाप, मैं आज के इस दिन के लिए तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने ये मुमकिन किया कि हम तेरे पाक कलाम को पढ़ सकें। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने हमें ये याद दिलाया कि हमें तेरी निजात की ज़रूरत है, और हमें इस बात की ज़रूरत है कि तू आए और हमें बचाए। हम चाहते हैं कि तू आकर हमें छू। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने सलीब पर हमारे लिए शिफा को भी जीता है, और ख़ास कर तूने हमारे वास्ते निजात को जीता है। तो खुदावंद आज इस वक्त में उन तमाम लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो बीमार हैं। खुदावंद मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ कि तू अपने शिफा वाले हाथ को उन तमाम लोगों पर बढ़ा, तो उनमें से हर एक को छू और तेरी शिफा की कुदरत सर से लेकर पांव तक उन्हें छुए। खुदावंद बीमारियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, तेरे आगे टिक नहीं सकती। खुदावंद हम आज तेरे शिफा वाले हाथ को एक एक शख्स पर मांग लेते हैं, और इसी तरह से हमें उन तमाम लोगों के लिए भी, और इसी तरह से मैं उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ करता हूँ जो किसी भी किस्म की मुश्किलात और परेशानियों से घिरे हैं। खुदावंद तू जानता है कि तेरे सिवा और कोई भी नहीं है जिसके पास हम अपनी दुआएं, अपनी परेशानियां लेकर जा सकें। इसीलिए खुदावंद आज तू अपने रहम वाले हाथ को बढ़ा और हर किसी की ज़रूरियात को पूरा कर। हम इसी उम्मीद के साथ तेरे हुजूर आए हैं कि तू ना उम्मीद नहीं जाने देगा। खुदावंद मेरा ईमान है कि तूने लोगों की जिंदगियों में काम करना शुरू कर दिया है। मेरा यकीन है कि तूने अभी से
ہماری دعاؤں کا جواب دینا شروع کر دیا ہے۔ ہم تیرے خوبصورت یسوع نام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نہایت ہی بھلا خدا ہے۔ خداوند، میں چاہتا ہوں کہ جب اگلی بار ملیں تو میں بہت سے لوگوں سے تیری گواہیاں سنوں۔ خداوند، تو ہماری چٹان ہے، تو ہمارا محکم قلعہ ہے، تو ہمارے چہرے کا نور ہے، اور جب ہم اپنی نگاہ تجھ مسیحا پر ڈالتے ہیں تو ہم میں سے ہر قسم کا ڈر نکل جاتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کوئی بھی پریشانی تجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہے۔ خداوند، میں آخر میں ان تمام لوگوں کو بھی تیرے حضور یاد کرتا ہوں جو اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو ان میں سے ہر ایک بڑی برکت دینا اور فضل دینا۔ جتنے لوگوں نے بھی آج اس پروگرام کو دیکھا اور سنا، یہ کلام ان کی زندگیوں میں 100% پھل لائے، اور اس پروگرام کے ذریعے سے لوگ شفا پائیں، لوگ اپنی پریشانیوں سے، اپنی مشکلات سے نجات پائیں۔ خداوند، تو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے، اور تو اپنے لوگوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ خداوند، میری اس دعا کو سن اور اسے قبول کر۔ میں جانتا ہوں کہ تو ہماری فریادوں کو سنتا ہے، تو ہماری التجاؤں کو سنتا ہے۔ اے خداوند، تیرا شکر ہو کہ تو ہی تعریف اور تمجید کے لائق ہے، تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ میری اس دعا کو سن اور اسے قبول کر۔ خداوند، تو جانتا ہے کہ تیرے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے جس کے پاس ہم اپنی دعائیں، اپنی پریشانیاں لے کر جا سکیں۔ اسی لیے خداوند، آج تو اپنے رحم والے ہاتھ کو بڑھا اور ہر کسی کی ضروریات کو پورا کر۔ یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے۔ اگلی مرتبہ پھر آئیے گا تاکہ ہم رومیو کی کتاب کا مطالعہ جاری رکھ سکیں۔ اگلی مرتبہ ہم رومیو 11 باب کا مطالعہ کریں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ہمارے پروگرام خدا اور انسان کا ملاپ میں شامل ہونے کا شکریہ۔ اگر آپ نے پاسٹر جوش کے ساتھ مل کے دعا کی ہے اور یسوع مسیح کو اپنے خدا اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کیا ہے، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے قریبی چرچ جائیں تاکہ آپ یسوع مسیح کے متعلق مزید جان سکیں اور اس میں بڑھ سکیں۔ اگر پاسٹر جوش کے ساتھ دعا کرنے کے بعد خداوند نے آپ کو کسی بھی بیماری سے شفا دی ہے، تو برائے مہربانی اس چینل سے رابطہ کریں اور اپنی گواہی کو ان کے ساتھ بانٹیں۔ آپ کی گواہیاں دوسرے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں گی اور ان سے یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے، اس کے نام کو عزت و جلال ملے گا۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔